अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, दो केसेस में दो फैसले आए और उसके बाद जिसको रिलीफ समझा गया, लेकिन कल जो गुज़िश्ता रोज़ फैसला आया इद्दत केस में रिहाई का, उसके बाद तोशा खाना केस में इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को दोबारा अरेस्ट कर लिया। और उसके बाद आज इतलात ये आ रही हैं कि इमरान खान साहब को किसी भी तरह पाबंदे सलासल रखा जाएगा और उनकी कैद ख़त्म नहीं की जाएगी। आज भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या पेश आया। सनम जावेद साहिबा, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक कारकुन है, उनको FIA केस में बरी किया गया, रिहाई मिली और उसके बाद उनको दोबारा फौरी बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक तरफ ये कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने हैं और मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म ने भी संजीदगी का इजहार किया और यही राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें बताया था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर शराइत सामने रखी जाएंगी तो फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे। PTI की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये ओनस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह का माहौल बनाएगी हुकूमत, ताकि फिर आप टेबल पर बैठकर बात कर सकें। जो 2 रोज़ कबल फैसला आया था, जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला आया था, उसके बाद जो 41 कैंडिडेट्स को 15 दिन का टाइम दिया गया था कि जनाब वो बाकायदा तौर पर अपना पार्टी एफिलिएशन और पार्टी सर्टिफिकेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाके रजिस्टर कराएं, ताकि उनको बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में PTI का रुकन तस्वुर किया जाए। अभी ये वाक़यात अभी शुरू ही होने थे, ये सारे प्रोसेस, कि इतलात ये आने लग गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, रुकन, कारकुन, उनके फैमिली मेंबर्स को उठाना शुरू कर दिया और असद कैसर और उमर अयूब साहब ने ये कहा है कि ये वज़ीर आज़म के खिलाफ एक मुकदमा बनता है कि हमारे जो MNAs को अगवा किया जा रहा है और उनकी लॉयल्टीज खरीदने की कोशिश की जा रही है। 15 रोज़ काफ़ी टाइम होता है और जिसमें मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि जितने भी वो बंदे तोड़ सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि ना तो हमारी जमात के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है और ना ही कोई रुकन जो है वो टूटेगा। अब ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ चल ही रही है, दूसरी जानिब हुकूमत भी सर जोड़कर बैठ रही है और कल यानी कि पीर को मरी में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक आला सतही मशावरती इजलास जो है वो तलब कर लिया है, जिसमें फैसला किया जाएगा कि पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए और उसके बाद इसको डिस्कस किया जाए और कि ये मामला किस तरह आगे चलने हैं, ख़ास तौर पर जो खसूसी नशिस्तों का मामला है, और इसके साथ साथ कि क्या हुकूमत रिव्यू में जाएगी या नहीं जाएगी, इसका भी फैसला कल बैठकर किया जाएगा। ऑलरेडी कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो लीगल टीम है उनसे मुशावरत की है। लेकिन बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि जहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि अब तो हम आर्टिकल 6 जो है वो जो है इमरान खान पर आर्टिकल 6 समेत जो लगा सकेंगे लगाएंगे, ताकि उनको एक तवील अरसे के लिए जेल में रखा जा सके। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपके वक्त का। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, सीनियर रहनुमा MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सीनियर रहनुमा बट रिलेटिवली यंग पार्लियामेंटेरियन, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आपके वक्त का भी। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुबीन आरिफ जट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ज़रा अगर प्रोड्यूसर साहब असद कैसर साहब का शॉट मुझे सुनवा दें ताकि इस पर फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। मुझे पता चला है कि हमारा MNA अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। क्या इस जोर और जबरदस्ती से आप हुकूमत चला सकोगे? तो हमारा मुकाबला करेंगे, हर मुकाम पे करेंगे। वक्त खत्म हो गया, अब मुजाहिमत है, हम मुजाहिमत करेंगे। हमारा मुतालिबा ये है PTI की आजाद MNAs हैं, उनको आप आजाद छोड़े, अपने मनपसंद जो उसकी ख्वाहिश है उसके मुताबिक अपना फैसला करें। अगर आप इस तरह जोर जबरदस्ती करवाते हैं तो ये जोर नहीं चलेगा। अगर आप ये इस तरह जोर जबरदस्ती करवाते हैं तो ये जोर नहीं चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, पहले तो वो जो फैसले में अच्छा दानियाल चौधरी, दानियाल साहब मुझे ये बताएं कि ये क्या वाकई एक कोशिश शुरू कर दी है कि 41
جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایم این ایز ہیں, جن کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, ان کو اغوا کر کے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا ہارس ٹریڈنگ کا بازار گرم کیا جا رہا ہے؟ کچھ ایسا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, یہ تو ان کا ایک پرانا وتیرہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جھوٹے الزام لگانا, سٹوریاں بنانا, وہ کبھی سائفر کے اوپر بنانا, کبھی وہ 35 پنچر کے اوپر بنانا, اور پھر بولنا کہ مفروضے کی سیاست ہے. جب ان کو لگتا ہے, یہ ایک ان کی سیاست کا جو طرز ہے, جو ان کی سیاست کا طریقہ ہے, وہ ہے یہ کہ جب ان کو لگتا ہے کہ جہاں یہ کہیں فیک فوٹنگ پہ ہیں, یا جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک دو لوگ سلپ ہو سکتے ہیں, یا کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے, وہاں یہ اس طرح کے الزامات, وہ الزامات خالی کسی جماعت کے اوپر نہیں, وہ الزامات انہوں نے پاکستان کے اوپر لگائے, وہ الزامات انہوں نے اپنے سپاہ سالاروں کے اوپر لگائے, وہ الزامات اپنے شہداؤں کے اوپر لگائے. جہاں جہاں ان کو لگا کہ یہ ویک فوٹنگ پر ہے, تو انہوں نے اس طرح کی سیاست کی, اس کو پروموٹ کیا اور اس کو فروغ دیا. ہمارا تو اس طرح نہ کچھ کرنا, نہ ہم ایسی کسی چیز میں انوالو ہوئے ہیں, نہ ہوتے ہیں, نہ یہ ہمارا طریقہ ہے. ان کے اپنے جماعت کے لوگوں میں آج فارورڈ بلاک بنے ہوئے ہیں. یہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سلام نہیں لیتے. ان کے وکیل آگے کرسی پہ بیٹھنے کے لیے لڑتے ہیں. ان کے آگے جو وکلا ہیں, ایک کہتا ہے کہ یہ کمیٹی مجھے دے دو, دوسرا کہتا ہے کہ اس کو کیسے دے رہے ہو, یہ مجھے دے دو. یہ آپس میں سلام دعا کے بھی ایک دوسرے کے روادار نہیں ہیں. ان کو تو یہ جو ہیں آپس میں, تو یہ اگر ان میں کوئی پھوٹ پڑتی ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت کے اوپر یا کسی اور چیز کے ادارے کے اوپر نہیں ہے. وہ پھوٹ جو ہے وہ ان کے اپنی وجوہات کی وجہ سے, اور خاص طور پہ جو بائی الیکشنز تھا, دیکھیں وہ ایک ٹرینڈ سیٹر تھا. وہ ٹرینڈ سیٹر ان فینس سیٹرز کے لیے تھا جو فینس پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے, اور جنہوں نے عمران خان کی جلاؤ گھیراؤ, آگ لگانے, ملک کو بند کرنے کی سیاست کو خیر آباد کہہ دی ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم اس گندی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے, جو کہتے ہیں کہ ہم اس جلاؤ گھراؤ کی سیاست کے ساتھ نہیں چلیں گے, ملک کو آگے بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو وہ لوگ اپنا سوچ سمجھ کے فیصلہ لیں گے. اور ان کو پتہ ہے کہ آگے آنے والا وقت ان لوگوں کا نہیں ہے جو سول نافرمانی کی بات کرتی ہے, جو مکتی بانی کی بات کرتی ہے, جو 1971 کی بات کرتی ہے, جو شیخ مجیب الرحمان کو آگے سپورٹ اور پروموٹ اور اس کا نام شکل رکھ کر اپنے منصوبے جو ہے وہ عوام سے عمل کروانا چاہتی ہے. ان کا نہ اس ملک میں کوئی گنجائش ہے ان کی سیاست کی, اور نہ پاکستانی سیاست میں ہے. تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں گے, اور جو بھی فیصلہ ہو کم وقت میں حکومت جو ہے وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اسٹرانگلی اپنے پوائنٹس کے اوپر کھڑی ہے, اور ہم پاکستان کو آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں. یہ جس طرح مرضی سیاست کر لیں, بات کر لیں, جو مرضی کر لیں, اس ملک نے انشاءاللہ بہتر ہونا ہے, اور ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن میں کوئی بہتری آپ کو بالکل صحیح. بالکل صحیح. میں چاہوں گا کہ ذرا کامران مرتضیٰ صاحب کی طرف چلوں, اور اس کے بعد پھر مبین عارف جٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ 39 میں آتے ہیں یا 41 میں, ان کے ساتھ کیا وہ اگر اس وقت پاکستان سے باہر ہیں تو کس وجہ سے باہر ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 سمیت کچھ بھی لگا کر عمران خان صاحب کو جو ہے ہم نے جیل میں ہی رکھنا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ وزیر اعظم بہت سنجیدہ ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شرائط پر مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اب دو ٹوک پی ٹی آئی کی طرف سے بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جی ہم اس ماحول میں تو مذاکرات نہیں کریں گے جہاں پہ ایک کیس میں رہائی ملتی ہے اور پھر اگلے ہی کیس میں فوری طور پر گرفتار کیا جاتا ہے, اور جو ماحول بنایا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے اس میں تو کبھی بھی وہ کسی بھی طرح تیار نہیں ہے ٹیبل پر بیٹھنے کے. اب یہ جو وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش, جو مجھے یاد پڑتا ہے جو ایک پی ڈی ایم نے جس کو اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب لیڈ کر رہے تھے, تو سندھ ہاؤس میں بہت سارے لوگوں کو رکھ لیا گیا تھا اور وہ پھر فوٹیجز بھی وائرل ہوئی. تو اب آپ کیا پی ٹی آئی کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی اپنے یہ جو 41 ہیں ان کو کے پی ہاؤس میں سنبھال کے رکھ لیں, چھپا کے رکھ لیں, ورنہ یہ اسی طرح پکڑ دھکڑ کرتے رہیں گے؟
دیکھیے ایک تو بات آپ نے وہ مولانا صاحب والی کی کہ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے اور اس وقت جو سندھ ہاؤس میں ہوا تھا. دیکھیے نہ تو ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی کو ڈیٹین کر سکیں, نہ ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم کسی کو جو ہے نا کوئی فائدہ پہنچا سکیں. تو جب ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نہ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم کسی کو ڈیٹین کر سکیں, تو یہ الزام کم از کم ہمیں نہ دیں. ہم تو اپنے ممبر ہم آپ پہ الزام نہیں لگایا تھا جو ہے نا وہ اپنی جگہ صحیح تو ہم اگر ایون لیڈ بھی کر رہے ہوں تو مطلب یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے یہ کسی عالم دین کی اوقات نہیں ہوتی بیچارے کی کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کر سکے. وہ اللہ سے بھی ڈرتا ہے, انسانوں سے بھی ڈرتا ہے, تو وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرتا. بہرحال یہ جو ہے یہ بہت بری بات ہوتی ہے. بکنے والا بھی بہت بری حرکت کرتا ہے, اور جو خریدتا ہے وہ بھی بہت بری حرکت کرتا ہے. انسانوں کی یہ جو منڈی لگتی ہے ہمارے ہاں, بلکہ کئی سو سالوں سے لگتی ہے. آج ہم محرم میں ہیں تو محرم میں بھی جو ہے نا وہ محرم کا بھی اگر وہ پیچھے جو ہے نا وہ جائیں تو معاملات جو ہے نا وہ وہاں پہ بھی جو ہے نا کہیں پہ کس طرح کی منڈیاں لگتی رہی, اور اس کا نتائج جو ہے نا وہ عالم اسلام آج تک بھگتتا رہا. تو اگر ہم نے یہ پاکستان کو بھی ترقی دینی ہے تو یہ منڈیوں والی سیاست جو ہے یہ ترک کرنی ہوگی, مفاد والی سیاست ترک کرنی ہوگی. میں بخدا اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو ہم نمائندے ہیں جن کے ہم, وہ کسی دن ہمارے گلے پڑ جائیں گے. اس بات پہ گلے پڑ جائیں گے کہ آپ تو مزوں میں ہیں, اور جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے, جن کے پاس پینے کو نہیں ہے, جن کے پاس جو ہے پہننے کو نہیں ہے, وہ خالی جو ہے نا وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جیسے لوگ آئیں گے اسمبلیوں میں اور اس کے بعد ان کے لیے جو ہے نا پتہ نہیں کیا جو ہے نا کمالات کریں گے. تو کمال ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری حالت بدلی ہو جاتی ہے, ان کی حالت اس سے بھی بدتر ہو جاتی ہے. تو یہ منڈی والی سیاست بند کرنی چاہیے. اگر پاکستان کے پاس وسائل نہیں ہیں, اگر بھوکے ہیں تو مجھے بھی بھوکا ہونا چاہیے اور ان کو بھی بھوکا ہونا چاہیے. اگر وہ پتے کھا کے گزارا کر رہے ہیں تو مجھے بھی پتے کھانے چاہیے. اس طرح سے اگر بات چلے گی تو پھر شاید یہ جمہوریت پنپ جائے, ورنہ نہیں. مجھے اس میں نظام میں مایوسی نظر آ رہی ہے. صحیح, بالکل صحیح. مبین عارف جٹ صاحب, آپ لوگوں کا کلیم ہے کہ فارورڈ بلاک نہیں ہے. بیرسٹر دانیال کہہ رہے ہیں کہ فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے. پارلیمنٹ میں آپ لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے روادار نہیں ہیں, ناراضگیاں ہیں, جس کا فائدہ شاید اگر حکومت خود نہیں اٹھانا چاہے گی تو آپ کے لوگ شاید خود, جو ان کا خیال ہے کہ وہ شاید انڈیپینڈنٹ رہنا پسند کریں گے. تو یہ کیا تاثر ہے؟ اور دوسرا کیا, آپ کو بھی کوئی پکڑنے کی کوشش کی جا رہی تھی جو آپ ملک سے باہر ہیں؟ نہیں جی, سب سے پہلے تو جی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے اپنے ساتھ بلایا جی ادھر. اور دوسری بات, میں نے نون لیگ والے بیرسٹر صاحب کی بات بڑے غور سے سنی, اور بات آپ نے سوال ان سے جو ہے وہ آلو پوچھا, جواب انہوں نے سارے کا سارا گوبھی پہ دے دیا. بات صرف اتنی ہے جی کہ کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے, اور جو ہے کوئی سلام دعا, جتنا جو ہے وہ پیار محبت والا معاملہ ہماری پارٹی کے اندر ہے, میرا نہیں خیال کہ ان لوگوں کی جماعت کے اندر ہوگا. فارورڈ بلاک کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا, اور سب کو پتہ ہے جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے اس کا کیا حال ہوا ہے. سارے نام ہیں, میں اگر نام لینا شروع کروں تو بہت بڑی لمبی لسٹ ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. اور رہے گی بات میری جی, میں دبئی میں موجود ہوں, اور میں ایک یہ کانفرنس تھی جس کے اندر تحریک انصاف کے, پیپلز پارٹی کے, پی ایم ایل این کے, ایم کیو ایم کے سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں 4 5 جو ہیں ادھر آئے ہوئے ہیں, اور میں بھی ان کے ساتھ ہوں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے وہ آ جانا ہے. مجھے تو کوئی فون نہیں, کوئی ڈر نہیں. اور بات یہ ہے, اگر یہ بات کر رہے ہیں, اور میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف والے جو ہیں وہ جو ہے انہیں پکڑ دکڑ ہم نہیں کر رہے, انہیں تنگ نہیں کر رہے. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد نا کی آندے نے کہ 72 جے گئے نے نون لیگ والے نا, تو بڑے برے جے حالات نے. عمر ایوب صاحب دی ٹویٹ میں پڑھے آسا کہ سی ایم جو ہے وہ چاہ رہی ہیں, وہ خود سے جو ہے نا وہ ضلعی انتظامیہ کو جو ہے وہ کہہ کے پریشر ڈلوا رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنی مشکلیں پچھلے 1.5 سال سے فیس کر لی ہیں, تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ روٹین میٹر ہے, اور یہ بھی گزر جائے گا. انشاءاللہ تعالی سارے ساتھ کھڑے تھے اور انشاءاللہ ساتھ کھڑے رہیں گے, اور انہیں جو ہے نا وہ پریشانی اور تکلیف جو ہے, اور جو بات عمران خان صاحب کرتے تھے کہ ان کی چیخیں نکلتی رہیں گی, اور نکل رہی ہیں جی, آپ بھی دیکھ رہے ہیں جی. نہیں, لیکن رانا ثناءاللہ صاحب تے کہندے نے کہ اسی تے مطلب غداری دے مقدمہ چلاواں گے, آرٹیکل 6 تے کوشش کران گے 6 سمیت ہور بھی مقدمات لائیے.
ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਕਰੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਗੱਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਣੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਕੁਝ नहीं। मैं चाहूंगा कि सॉरी मतलब कि मैं चाहूंगा कि राना सनाउल्लाह साहब की शॉर्ट भी सुनवा दें, तो फिर बैरिस्टर दानियाल चौई से और फिर कामरान मुर्जा साहब से उस पर कमेंट लेते हैं कि अगर यही तर्ज सियासत रखनी है हुकूमत ने तो फिर कौन बैठेगा टेबल पर। बैरिस्टर दानियाल, मुझे ये बताएं कि यही राना सनाउल्लाह साहब हमें बता रहे थे कि वजीर आज़म बहुत संजीदा हैं मुज़ाकरात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, तो उसमें ज़्यादा ओनस जो है वो हुकूमत के ऊपर होता है कि वो किस तरह माहौल बनाए। अब इस किस्म की अगर स्टेटमेंट्स आएंगी तो कौन जो है वो टेबल पर बैठेगा। और मेरा और कामरान मुर्जा साहब का और सबका ये ख्याल है कि इस वक्त मुल्क जो है वो इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम कह रहे हैं। देखें जी, हम तो डे 1 से एक ही बात करते हैं कि मुल्क मुफाहमत से आगे चलेगा, मुल्क मुफाहमत के साथ ही चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन जो इमरान खान और PTI आज फेस कर रही है उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमने इनको नहीं कहा था कि अपने शोधाओं के मुजस्मे जलाओ, हमने नहीं कहा था कि 9 मई में अपने जो इनके नियाजी साहब, एक इमरान नियाजी और एक दूसरा जो नियाजी है इनका, कि कोर कमांडर के कपड़े उठा के यूनिफॉर्म और लहराओ और उनको पहनो। हमने नहीं कहा था जिन जहाज़ों ने इंडिया के जहाज़ों को आग लगाई इनको आग लगाओ। ये वो पहलवान हैं कि हर दफ़ा अपने वज़न से खुद गिरते हैं, और अगर आज ये जेल और सलाखों के पीछे हैं तो ये अपनी हरकतों की वजह से, अपनी बातों की वजह से और मुल्क को तकसीम करने की वजह से, उस सोच की वजह से पीछे हैं। हमने तो मुस्तकबिल में बहुत कुछ सीखा और हमने फेस भी किया। हम तो आज भी हमारा जो आप 16 महीने की आप इस चीज़ की गवाही देंगे कि हमने 16 महीने में इनके लोग दंदनाते फिरते थे, धमकियां देते थे शहबाज साहब की गवर्नमेंट में। 9 मई करवाने के बाद जो उन्होंने फेस किया वो उनका अपना तरीका था, जिनकी अपनी कोताहियाँ और नालायकियाँ इस मुल्क को कमज़ोर करने की जो चीज़ें सामने आई, एंड दे हैव टू फेस द म्यूज़िक, दे हैड टू फेस द म्यूज़िक एंड देयर वाज नो अदर वे। मतलब वो कोई जमात होती, वो ये होते या कोई और होते, उन सबको यही फेस करना पड़ता। हमने, हमारे तो लीडर्स ने 2-2 साल, 3-3 साल, 3.5 साल जेलें काटी। इनका क्या, इनके तो चलो ठीक है, अभी इनको जुमा 4 दिन नहीं हुए तो इनकी चीखें निकल गई थी, इनकी आधी जमात छोड़ के चली गई थी। आज भी पाकिस्तान में इनकी जो सोच है सियासत की, वो ये है कि इमरान खान है तो मुल्क है। इमरान खान की अपनी ये सोच है कि मैं हूं तो मुल्क है, मैं हूं तो पार्लियामेंट है, मैं हूं तो ये पाकिस्तानी सियासत है, और अगर नहीं है तो फिर आग लगा दो, फिर साइफर को ले आओ, फिर आप आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दो, फिर मुल्क के पार्लियामेंट को बंद कर दो। दिस इज द पॉलिटिक्स दैट देव बीन ब्रेड टू, दिस इज द पॉलिटिक्स दैट देव लर्नड, एंड दिस इज द पॉलिटिक्स दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज ऑल्सो टेकिंग फॉरवर्ड। हम तो इस सियासत के ना हम सियासी स्टूडेंट्स भी हैं और हमारी तीसरी दूसरी जनरेशन इस सारे सिस्टम में गुजरी हैं। हमने भुट्टो के कोड़े भी देखे, ज़ियाउल हक के भी देखे और तमाम प्रोसेस भी देखा। हम ये कहते हैं कि मफाहमत से मुल्क आगे बढ़ता है, बैठ के मुल्क आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप मौके दिखाओ, आप कहो कि मुल्क को आग लगा दो, आप जब आपके इंटरनेशनल फोरम के डिप्लोमेट्स बैठे हों तो आप प्रेसिडेंशियल स्पीच पे आइन को फाड़ के फेंको, तो मुझे बताएं कि फिर क्या मफाहमत और कैसे मुल्क आगे बढ़ सकता है। एक तरफ आप मफाहमत की बात करते हैं और दूसरी तरफ जब IMF डायलॉग कर होता है पाकिस्तान के साथ, कि IMF को कहते हैं कि पाकिस्तान के गरीब के साथ नेगोशिएट किया तो हम मुल्क बंद कर देंगे, पाकिस्तान के बेरोजगार को कोई स्कीम दी तो हम पाकिस्तान को आग लगा देंगे, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। जब दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ये आगे खड़े होते हैं, कहते हैं कि किसी ने कोई दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया तब भी हम आगे खड़े हैं। मुल्क को डिवाइड करने की ये बात करते हैं, तो मुल्क जो हैं ऐसे आगे नहीं बढ़ते, कौमें जो हैं ऐसे बेहतर नहीं होती। इस मुश्किल टाइम पे भी इन्होंने जितनी नेगेटिव पॉलिटिक्स कर सके, इन्होंने IMF का कोई दरवाजा नहीं छोड़ा जो IMF को नहीं कहा कि आपने अगर इनके साथ
प्री कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशन की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, इनके एक एक बंदे से लेटर लिखवाएंगे। तो ये देखिए इनके एक्शंस और उनके जो वर्ड्स हैं उनको आपस में कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। एंड इफ दे वांट टू कम ऑन द टेबल, तो द ओनली वे इज दैट दे शुड ऑल अलाइन एंड कम ऑन द टेबल विद वन सिंगल प्रोपोजिशन, एंड दैट इज कि पाकिस्तान को बचाएं, मुल्क को आगे लेके जाएं, बेरोजगारी को खत्म करें, इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करें। आप एक तरफ आपके जो चीफ मिनिस्टर हैं जिस सूबे में आप हैं, कभी वो मुक्के दिखाते हैं, कभी एक गवर्नर को गालियां देते हैं, कभी किसको देते हैं, कभी कहते हैं कि इसके बाप का ये नहीं है। इस तरह मुल्क और कौमें और जमातें आगे नहीं बढ़ती। इन्होंने सिर्फ तकसीम, पाकिस्तान की नौजवान के अंदर नफरत, तकसीम और उसकी सियासत की है। और इनका मैनिफेस्टो है वो भी यही लगता है कि 1956 वाला, ये मुक्ति बानी वाला ही मैनिफेस्टो लेके आगे चल रहे हैं और वही मैनिफेस्टो लेके आगे चलना चाहते हैं। उस मैनिफेस्टो के साथ किसी ने भी आज तक ना कोई जीत सका और ना जीतेगा, ना कोई जीत पाएगा। बिल्कुल सही। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर कामरान मिर्जा साहब, जो भी रिएक्शन आया खासतौर पर रिजर्व सीट्स के हवाले से जो डिसीजन आया 8-5 का, उसके बाद फिर 11-2 में बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवालात उठ गए कि जी जो फैसला आया था 13 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट का 2024 का, उसको वो गलत समझे, उन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। पार्टी थी लेकिन सिंबल्स को सिर्फ हटाया गया था। अब क्या हुकूमत के कैंप्स में आपको परेशानी दिखाई देती है? कोई परेशानी है या वो सिर्फ हैरानगी है, जिसका वो 12 मरतबा कह रहे हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं? ऑफ कोर्स नंबर्स गेम में अभी तक तो एज वी स्पीक उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और जिस तरह की वो कोशिश कर रहे हैं शायद बढ़ा भी लें। तो क्या लगता है कामरान मिर्जा साहब? देखिए, इस फैसले को तो जनवरी वाले फैसले को तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने गलत नहीं समझा, उसको तो पीटीआई ने खुद भी गलत समझा, उसने भी तो प्रॉपरली इंटरप्रेट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई नहीं आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त खुद भी मेरा ख्याल है पता नहीं समझा कि नहीं समझा। तो ये बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब आपको आगे 5-7 साल में मिलेगा। हमारी सारी की सारी जितना भी जो मामलात हैं आज तक के, ये 75-76 सालों के, किसी एक हुकूमत की बात ना करिए, हमारे सारे मामलात जो है वो शर्मनाक हैं। वो जिस पे भी जो है ना, आप जिस मामले को भी उठाएंगे उसके ऊपर जो है ना फिर सुनते जाएं, रोते जाएं या फिर हंसते जाएं पागलों की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब हुकूमत के कैंप में यकीनन परेशानी इस वक्त है, परेशानी शायद दूसरी तरफ भी होगी। पाकिस्तान का भी कोई भला नहीं हो रहा। भला अगर करना है मामलात का तो फिर एक ही हमारे पास रास्ता है, दस्तूर को पकड़ के उसको सीधा जो है ना लेके चले। हम जो कुछ समझते हैं, जिस वक्त समझते हैं और जिस वक्त नहीं समझते, ये सारा कुछ जो है ना इसके पीछे मकासद होते हैं और वो नीयत से मुतल्लिक मकासद हैं। हमारी नीयतों में फतूर है, वो नीयतों को दुरुस्त करें। कोई जीतता है जीत जाए, कोई हारता है हार जाए। आप जो है ना सिर्फ इस बात के ज़िम्मेदार हैं कि मामलात को, जो दस्तूर अच्छा है या बुरा है, इस पर भी छोड़ दीजिए। जो इस वक्त जो मामलात जो लिखे हुए हैं, जिस तरह से लिखे हुए हैं उस तरह से लेके चल रहे हैं। हम उस तरह लेके नहीं चलते हैं। हम जिस दिन बदली करना होता है बदली कर देते हैं। हम उसमें फिर जो है ना खुद जो है ना वो रीड इन भी हो जाता है, रेड इन भी हो जाता है। वो आप जिसको जिस तरफ मर्जी चाहे मोड़ लें उस वक्त जो है ना, मगर वो टाइम के मुताबिक होता है। तो ये टाइम के मुताबिक चीज़ों को जो है ना ये मोड़ने का अमल अब 75-76 सालों के बाद अगर ठीक नहीं होगा, तबाही आ चुकी है, एक दफ़ा मुल्क टूट चुका है। अब आप फिर जो है ना इस वक्त कम से कम 2 सूबों में जो है वो 1/3 हिस्से पे अपनी रेट खो चुकी हुई है हुकूमत या रियासत। कामरान मिर्जा साहब, सही, कामरान मिर्जा साहब, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इसमें तमाम सियासी जमातों का काम है और उन्हीं की वजह से हुआ है। लेकिन बात यह है कि क्या आज जो कुछ आवाम बर्दाश्त कर रही है, आज भी बिजली के जो नर्ख हैं वो बढ़ा दिए गए हैं और फिर कहा यह जा रहा है कि कल शायद तेल की कीमतों में फिर मजीद इजाफा किया जाएगा। आम आदमी के पास फिर क्या वो करेगा? आपको क्या लगता है कि वो बैठा रहेगा सुकून से? इंतशार तो ये भी तो रीज़न हो सकती है, छोड़ दें सियासी मामलात,
کہ سیاسی وابستگی کس کی کس کے ساتھ ہے، لیکن اگر وہ اس کو جینے مرنے کی پڑ جائے گی تو پھر وہ کیا کرے گا؟ دیکھیے دو باتیں ہوا کرتی ہیں، ایک انتشار ہوتا ہے، ایک انقلاب ہوتا ہے۔ انتشار ہمارے معاشرے میں موجود ہے، انقلاب ہمارے معاشرے میں نہیں آ رہا یا نہیں آ سکتا، اس کی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ تقسیم ہیں، آپ لینگوسٹک گروپوں میں تقسیم ہیں، آپ فقہی گروپوں میں تقسیم ہیں، آپ مذہب کے نام پہ تقسیم ہیں، آپ زبان کے نام پہ تقسیم ہیں۔ جب تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ طبقات کے حوالے سے نہیں ہوں گی، جب تک یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ظالم انفیکٹ کون ہے، اس وقت تک وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم جو ہے وہ ابھی تک ہمارا غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید جو ہے نا فلاں زبان بولنے والے جو ہے نا وہ ظالم ہیں، فلاں فقہ اختیار کرنے والے وہ ظالم ہیں، فلاں مذہب رکھنے والے وہ ظالم ہیں۔ یہ اصل ظلم یہ نہیں ہے، اصل ظلم ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں آپ جتنا مرضی جو ہے نا وہ مہنگائی کر دیں، وہ جو اس کے پیچھے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جو معاشرے میں جو کچھ پرویل کر رہا ہے وہ انتشار ہے، وہ انقلاب کے حالات یہ بہت آئیڈیل ہوا کرتے ہیں، مگر جہاں پہ یونیفارمٹی ہوتی ہے، جہاں پہ لوگ سوچتے ہیں، جہاں پہ سوچتے ہیں کہ ایک طبقہ ظالم ہے، صحیح، جہاں پہ ظالم کو آئیڈینٹیفائی جو ہے لینگویج گروپ کی وجہ، لینگوسٹک گروپ کی وجہ سے یا مذہب کو ایک طرف رکھ کے الگ سے آئیڈینٹیفائی کر لیا جاتا ہے۔ صحیح، بالکل صحیح۔ مبین عارف جٹ صاحب، آپ کا نہیں خیال کہ جو اسد کیسر صاحب الزام لگا رہے ہیں، جو عمر ایوب صاحب الزام لگا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کچھ مطلب بندوبست کرنا چاہیے؟ آپ بھی کے پی ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ اپنے تمام پارلیمنٹیرینز جن کو وہ کوشش کر سکتے ہیں توڑنے کی یا دباؤ میں لانے کی، ان کو وہاں پہ سنبھال کے رکھ لیں اور معاملات چلائیں۔ جی، پارلیمنٹیرین خود بڑے سمجھدار ہیں اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ باقی بات کر رہے تھے پاکستان کو ترقی کی، پاکستان کو آگے لے کے جانے کی، پھر بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کس طرح سے آگے جائے گا، اور یہ جو حالات ہیں، جو آج کے حالات ہیں، میں سمجھتا ہوں ساری جماعتوں کا چلیں کہیں نہ کہیں تعلق ہے، لیکن جو آج کے حالات ہیں اس کی ذمہ دار جو آج کی حکومت ہے سر وہی ہے۔ اگر آپ ایک جو ہے وہ جعلی ایف آئی آریں، جعلی مقدموں کا اندراج کرتے رہیں گے، ایک بندے کو عدالت جو ہے وہ ریلیف دیتی ہے، عدالت چھوڑتی ہے، بے گناہ کرتی ہے، بری کرتی ہے، اسے پھر آپ نئے مقدمے میں گرفتار کر لیتے ہیں، دوسرے کو چھوڑتی ہے، اسے آپ کسی تیسرے مقدمے میں پکڑ لیتے ہیں، پھر چوتھے میں پکڑ لیتے ہیں۔ ہمارا لیڈر ہے عمران خان، وہ اس کے اوپر ابھی کوئی بھی کنوکشن نہیں ہے، وہ انڈر ٹرائل ہے اور اس کی گرفتاری انڈر ٹرائل جیل کے اندر ہے۔ بات یہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ انڈر ٹرائل ہے نا یار، اسے بلاؤ، وہ ہر جگہ آئے گا، وہ تو فیس کرنے کو تیار ہے، وہ ان کے لیڈر کی طرح بھاگا تو نہیں ہے اور نہ ہی اس نے بھاگنا ہے، اور وہ تو پاکستان میں ہی ہے، ادھر ہی رہے گا، اس کا سب کچھ ادھر ہے۔ وہ ان کے لیڈر جیسا لیڈر تو نہیں ہے کہ جو آج جو ہے وہ 4 مہینے جیل میں رہا، پلیٹلیٹس نیچے آ گئے، وہ کہے گا یار مجھے لنڈن جانا ہے، مجھے دبئی جانا ہے، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ ملک نے سر کیا ترقی کرنی ہے سر؟ جو رول آف لا نہیں ہے سر۔ بجلی کی قیمتیں انہوں نے اتنی بڑھا دی ہیں، آج پھر بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ غریب آدمی اگر بل دیتا ہے وہ اپنے بچے کی فیس ادا نہیں کر سکتا، بچے کی فیس ادا کرتا ہے، کپڑے نہیں خرید سکتا، کپڑے خریدتا ہے، روٹی نہیں کھا سکتا، روٹی کھاتا ہے، اس کے اسکول کی اور اس کی صحت کی سہولیات جو ہے وہ اس کو میسر نہیں رہتی۔ سر یہ صورت حال ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگوں کی حالت جو ہے ان کے اوپر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ ان کا اگر دھیان ہے تو پی ٹی آئی کو سپریس کرنے، ان کو جعلی مقدمے بنانے ان لوگوں کے خلاف، اپنی حکومت جو ہے وہ انہیں ہاتھوں سے جاتی نظر آتی ہے، وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی آڑ میں جو ہے یہ فائدہ لینے کی کوشش کرنی، کس طرح کی سر باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو ان کی باتوں کی بالکل جو ہے نا سر وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ عجیب و غریب جو ہے وہ صورتحال سے ہم ابھی آئی ایم ایف کی انہوں نے ساری باتیں دوبارہ سے مان لی۔ یہ جو انہیں پروگرام ملا ہے، ان کا جو سٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے، کیا سمجھتے ہیں سر وہ کیا ہے؟ اس کے اندر ہمیں بڑا کوئی ریلیف مل رہا ہے؟ کوئی ریلیف نہیں مل رہا، کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ وہ ہم اپنے فارمر کو ذبح کرنے کے اوپر جا رہے ہیں اگلے سال سے۔ ان کی گندم کی قیمتیں جو ہیں وہی ہم مقرر نہیں کریں گے، وہ اب دوبارہ اسی طرح رولیں گے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی سبسڈیز، سپورٹ پرائس ختم کرنے کا معاہدے میں معاملات شامل ہیں، جتنی سبسڈیز اسپیشل انڈسٹریل زونز کو دیے جانے ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی بات ہے، بتدریج ختم کرنے کی۔ بالکل دانیال، یہ بالکل یہ ہر چیز ہی ختم کر رہے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہی لوگوں کو ہی ختم کر دیں، اکیلے یہاں پہ اکیلے ناچیں، رادا اکیلی ناچے یہاں پہ۔ یہ کہتے تھے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے کپڑے بیچنے کو تیار ہے، وہ خود وزیر اعظم اپنے منہ سے کہتے تھے کہ میں اتنا پریشان ہوں، میرا دل کرتا ہے میں اپنے کپڑے تک بیچ دوں۔
یقین کریں سر، لوگ اپنے کپڑے اب اتارنے کو تیار ہے، خواتین دوپٹے اتارنے کو بالکل تیار ہے۔ سر، ہم کس کو ویری جواب دیں؟ انفارچونیٹ ہم کس کو جواب دیں گے؟ میں لوگ چاہوں اپنے گا بچے بیچنے کو تیار ہے، لوگ بیرسٹر نہروں میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، دریا میں چھلانگیں لگا رہے ہیں، صحیح۔ لوگ اتنے پریشان ہیں، لوگوں نے ان کے گریبان پکڑے، انہوں نے کیا کپڑے بیچنے ہیں، لوگوں نے ان کے کپڑے خود اتار دینے ہیں سر۔ بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، اب بات یہ ہے کہ کل ایک جو ہے مشاورتی اجلاس مری میں طلب کیا گیا ہے صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب نے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عوامی مسائل ہیں، لیکن اجلاس اس وقت طلب کیا جا رہا ہے جب ایک فیصلہ آ جاتا ہے عدالت سے اور لگتا ہے کہ شاید پینک ہو گیا ہے پی ایم ایل این کے کیمپ کے اندر کہ یہ کیسا فیصلہ آ گیا، اور عدالتی معاملات کے شاید آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے پھسلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے آپ کے اندر پریشانی ہے۔ لیکن جو عوام کی پریشانی ہے اس کے اوپر کوئی بہت بڑا مشاورتی اجلاس ابھی تک نہیں ہم نے دیکھا جہاں پہ پتہ یہ لگا ہو کہ جو کوئی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کی تعریفوں کے علاوہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ جی عوام کو کیسے ریلیف ملے گا۔ دانیال، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا آپ اپنے حلقے میں کمفرٹیبلی گھوم سکتے ہیں آج؟ دیکھیں جی، پہلی بات آپ یہ چیز سمجھیں کہ دل کے اوپر ہاتھ رکھنے سے پہلے کہ ہم جب آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہم ہاتھ پاؤں ٹانگیں ہماری کیوں بندھی ہوئی تھی؟ ہماری ہاتھ پاؤں ٹانگیں بند کر ہم آئی ایم ایف کے پاس اس لیے گئے کیونکہ 4 سال یہ اس ملک کو چاقو گھونپتے رہے، اس ملک کو لہو لہان کر دیا، اس ملک کو زخمی کر دیا، اور اس زخمی ملک کو ہم لے کر آئی ایم ایف کے پاس گئے کہ اس کا علاج کرو، اور اس کے علاج کے بعد ہم پاکستان کو انہوں نے جو معاہدے کیے تھے پچھلے، انہوں نے اپنے معاہدوں سے ڈیفالٹ کیا، جھوٹے وعدے کیے، اپنی کمٹمنٹس کے اوپر پورا نہیں آ سکے، پورا اتر نہیں سکے، ان کے باوجود ان کے معاہدوں کو ہم نے پورا کیا۔ یہ انشاءاللہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے ہمارا، ان کو تو یہ تو سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہم ملک پورا ان کی طرح بیچ کے آ جائیں گے، $2 بلین کے لیے انہوں نے پورا ملک بیچ دیا ہمارا۔ تو اس کے اگر ہمارا کمپیریٹیو انالیسس کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ پاکستان از ایٹ مچ بیٹر پوزیشن۔ جو ہمیں وہ کہہ رہے تھے کہ 60 ارب روپے آپ خالی 50,000 روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے لوگوں سے وصول کرو، 300 ارب آپ وصول کرو ان لوگوں کے ساتھ جو 1 لاکھ اور پلس تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو ٹیکس بینڈ میں نہیں آنے دیا، ہم نے تنخواہوں میں اضافے کی بات کی۔ انفلیشن ملک میں نیچے آئی ہوئی ہے، ملک کی چیزیں جو ہیں آج آپ کے آٹے میں کمی ہے، آٹے کی قیمت میں، اوور آل آپ کی فوڈ انفلیشن نیچے ہے۔ مجھے بتائیں کہ ہم نے پچھلے 16 مہینے 18 مہینے پاکستان کی لگی ہوئی آگ کو بند کیا جو یہ لگا کے گئے تھے، اور اب اگلے 4 سال ری بلڈنگ اینڈ ری ایمرجنگ آف پاکستان کریں گے۔ آپ ہمارا موازنہ جو ہے پچھلے 16 مہینے سے نہ کریں ان کے ساتھ، آپ کریں 2013 سے شروع کر کے 2017 میں ہم ملک کو کہاں چھوڑ کے گئے، کیا پاکستان کے ساتھ کیا حالات کیے، جو پاکستان نے پچھلے 4 سال میں فیس کیا، یہ ملک آج تک رو رہا ہے۔ 11 سال میں ان سے ایک میٹرو نہیں بن سکی، سوائے تفریق کے، گالی گلوچ کے، ان کے پاس کچھ تھا نہیں۔ پوری دنیا کے پاس جا کے انہوں نے بتایا کہ پاکستان ایک کرپٹ ملک ہے، پاکستان ایک 2 نمبر ملک ہے، اور آپ نے اپنے ملک کی کریڈیبلٹی تباہ کی۔ آپ کی ایک سٹیٹمنٹ سے آپ کے ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز وران بس بن کے رہ گئی۔ آپ ایک پروگرام تو گنائیں، بتائیں تو صحیح، آپ کرپشن کے اوپر آئے تھے، کرپشن کا نعرہ لگانے، اور کرپشن پرائس انڈیکس میں آپ 4 پوائنٹس اوپر چلے گئے۔ نیب کا اقتصادی ادارہ، نیب کو آپ نے تالے لگا دیے کے پی میں، آپ کا there was no accountability board there، اور آپ بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو سوائے کٹے انڈے اور پتہ نہیں کیا کرنے کے، what was the policy with them؟ آج آپ کی سٹاک مارکیٹ پاکستان کی ہائیسٹ پوائنٹ پہ ہے، وہ ان لوگوں کا اعتماد ہے، آپ کے بزنس ٹریڈرز کا اعتماد ہے، بغیر ایون دو آفٹر آل دیز ٹیکسیشن ہم بزنس کو فروغ دے رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ کے جو ملک تھا انٹرنیشنل آئسولیشن میں چلا گیا تھا، سی پیک جو تھا وہ ایک روڈ کا نام نہیں تھا، اس میں انڈسٹری لگنی تھی، پاور کوریڈورز بننے تھے، یہاں آپ کے ملک میں نوکریاں ملنی تھی، وہ کدھر گیا سی پیک، وہ کدھر گئے چائنیز، سب بھاگ گئے تھے۔ آپ کا جو آپ کے ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈ کرنے والے تمام لوگ بھاگ گئے تھے، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پاکستان از گروئنگ ٹوڈے، پاکستان از گروئنگ ٹورڈز، دیکھیں اٹس این انڈر ڈیولپڈ نیشن، یو نیڈ ٹو ریئلائز since 1947 this has been an under developed nation، یہ ہماری وجہ سے اس کو ڈیولپنگ نیشن کا سٹیٹس ملا، اور پاکستان انشاءاللہ اگلے سال 1.5 سال میں واپس ان اونچائیوں کو چھوئے گا جہاں ہم چھوڑ کے گئے، اور ملک میں جو مایوسی پھیلانے جا رہے ہیں سوائے ان کی مایوسی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ عوام کے لیے جو بھی بہتر ہو، ہماری دعائیں
ہماری دعائیں ہیں کہ وہ بالکل اسی طرف ہم چلیں. سینیٹر کامران مرزا صاحب, پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین کے حوالے سے باقاعدہ جلسے جلوس اور جو بھی وہ جو ملک گیر جو احتجاج کی حکمت عملی طے کر رہی ہے, ایک تو یہ کیا JUIF جو ہے مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور آپ اب تک کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو تحفظات تھے کہ PTI کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت یا جوائنٹ جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن کی طرف جانے کا, وہ ابھی وہیں پہ ہی ہیں یا ان میں کوئی کمی واقعہ ہوئی ہے؟ کیونکہ دوبارہ اسد کیسر صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب نے شاید کوششیں کی تھیں مولانا فضل الرحمان صاحب تک پہنچنے کی. دیکھیے, ہم نے اپنی تلخیاں کم کی ہیں, ختم تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ختم ہو گئی ہیں, کم یقیناً کی ہیں, اور اس میں جو ہے وہ زیادہ کردار شاید JUI کا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے نا وہ توپوں کے رخ جو ہے وہ نیچے یا سائڈوں پہ کر دیے تھے, اسپیشلی اس دن سے جب عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور کسٹڈی میں چلے گئے تھے, دین مولانا نے اپنی طرف سے سیز فائر کر دیا تھا. جواب ہوتا رہا, مگر اسٹل جو ہے نا ہم کوئی رینٹ اے کراؤڈ نہیں ہے کہ ہم کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا کہے کہ جی آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور آپ جو ہے نا جلسہ کریں, ہم آ کے اس میں تقریر کر لیں گے, کہ کیونکہ آپ کے پاس جو ہے افرادی قوت بھی ہے, آپ جو ہے نا لوگوں کو روڈ پہ بھی لا سکتے ہیں, آپ کے پاس بولنے کی طاقت بھی ہے, آپ اچھا بول بھی سکتے ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. کوئی مطلب کوئی اگر کوئی سیاسی طور پہ کوئی بات طے کرنی ہے تو وہ اجتماعی طور پہ طے کرنی ہوگی. یہ نہیں طے کرنا ہوگا کہ جی ہم جو ہے نا وہ سارے جو ہے نا وہ مل کے حکومت کو گراتے ہیں جیسے کہ ہم نے پہلے کیا, اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہوئے نظر آئیں. جو بھی پروگرام ہے سیاسی وہ اس کو لے کے چلیں, کس پروگرام کے تحت آنا ہے, اس کے بعد ملک کے ساتھ کیا کرنا ہے, ملک کی اچھائی کے لیے کیا کرنا ہے, مل جل کے الیکشن لڑنا ہے, الگ الگ الیکشن لڑنا ہے, کیا ہمارا پروگرام ہے. آئین یہی رہے گا, آئین میں کوئی تبدیلی آئے گی, لوگوں کو ریلیف دینی ہے, کس طرح سے دینی ہے, صحیح, یہ ساری باتیں طے کرنی ہوں گی. صرف حکومت کو گرانا ہمارا مقصد نہیں ہوگا. مقصد نہیں. کامران مرزا صاحب ایک چیز اور ذرا بتاتے چلیں, ابھی بیرسٹر دانیال کا خیال تھا کہ آپ جو 16 مہینے کی حکومت تھی PDM کی, اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اس PDM کے صدر تھے, اس کا کمپیریزن نہ کریں. وہ کہتے ہیں جی 2013 سے 17 جولائی 17 جس دن میاں نواز شریف صاحب کو برطرف کیا گیا وزارت عظمیٰ سے, اس وقت تک کا ٹائم آپ دیکھیں کہ پاکستان کو ہم نے کہاں چھوڑا تھا. آپ لوگ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لائے تھے تو کہا گیا تھا کہ ریاست بچانے کے لیے سیاست قربان کر رہے ہیں. تو کیا ہم اس پیریڈ کو مائنس کر دیں کہ وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا؟ دیکھیے, کوئی پیریڈ مائنس نہیں ہو سکتا, یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے اچھا کیا تو وہ آپ کے سامنے, ہم نے برا کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کوئی معاف نہیں کرے گا, نہ اللہ پاک معاف کریں گے, نہ انسان معاف کریں گے. جو اچھائیاں جو برائیاں جس نے کی ہیں اس کا حساب دینا ہوگا, حکومتوں میں بھی اور ادروائز بھی. یہ کہہ دیں کہ جی اس کا حساب نہ کریں, ہمارے وقت کا حساب نہ کریں, کسی اور کا وقت کا حساب کریں. ہم میں سے کسی نے بھی کوئی آئیڈیل وقت نہیں گزارا ہوا. آئیڈیل وقت گزاریں گے, لوگ اس کی تعریف کریں گے. صحیح, بالکل صحیح. مبین عارف جٹ صاحب, کوئک کمنٹ فرام یو کہ کیا یہ انتشار کی سیاست میں سر یہ سر میں بتاتا ہوں, انتشار کی سیاست جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے, اور کوئی کرتا بھی نہیں ہے. سارے بڑے سمجھدار ہیں, اور اگر آپ کسی کو ٹیز اتنا کریں گے, یہ حکومت جو ہے یہی انتشار کی سیاست کر رہی ہے, یہی آج بھی تنگ کر رہی ہے, آج بھی لوگوں کو سپریس کر رہی ہے. یہ اپنی انتظامیہ کے تھرو, ڈی سی کے تھرو, کمشنرز کے تھرو, پولیس کے تھرو, یہ FIA اور یہ اینٹی کرپشن. ہمارے کل بھی بندوں کو اینٹی کرپشن کے نوٹسز آئے ہیں, آج بھی آئے ہیں, FIR کا اندراج, گھروں میں چھاپے. سر یہ بالکل جو ہے نا یہی لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ والے کہ ہم ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے سیاست کی قربانی دی. یہ بالکل غلط ہے, جھوٹ ہے. یہ بالکل یہ انہیں عادت ہے جھوٹ بولنے کی. یہ انہاں نا اپنی سیاست بچان واسطے نا ریاست دی قربانی دین دی کوشش کی تھی, پھر انہاں دی سیاست بھی کوئی نہیں بچی. گل صرف اتنی ہے, ادو ملک جیڑا سی وہ کیویں چلدا پیا سی عمران خان دے زمانے چ. انڈسٹریل گروتھ کی سی, GDP کی سی, انفلیشن کی سی, تیل دیاں پرائزاں کی سن, تواڈے سامنے ساریاں چیزاں نے. ان ایمپلائمنٹ ریٹ کی سن. سر اس تو بعد 2-3 سال بعد دے ویکھ لو, اج GDP کی انہاں دے دور چ مائنس GDP چلا گیا. انڈسٹریل گروتھ. لیکن بالکل صحیح مبین عارف جٹ صاحب, وہ تو آپ ہمارے پاس نمبر سٹارٹس اویلیبل ہیں. بات یہ ہے کہ آپ بھی تو معاملات سارے پارلیمنٹ کے اندر رکھیں نا, پارلیمنٹ سے باہر نہ لے کے آئیں تو انتشار نہیں ہوگا, حالات خراب نہیں ہوں گے. چلیں, بہت بہت شکریہ
میرے خیال میں کوئی پرابلم آئی ہے. آپ تینوں حضرات کا ناظرین ابھی بریک کے بعد جو ہیں ہم جائیں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے اور تھوڑے سے معاشی معاملات, بجلی کے نرخوں میں اضافہ اور کہا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوگا, اس پر ذرا تھوڑا سا گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے $7 ارب کے حوالے سے جو نیا پیکیج ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اس کے لیے خد و خال جو ہے وہ کچھ طے کر لیے گئے ہیں, جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سارے منصوبے جو شروع کیے جا رہے تھے خاص طور پر SIFC کے تحت, جس میں انڈسٹریل زونز بننے تھے, ایکسپورٹ انڈسٹری کو بنانا تھا اور بہت سے دیگر پروجیکٹس تھے جس میں کچھ سبسڈیز بھی رکھی گئی تھیں. اب آئی ایم ایف کے ساتھ طے یہ کیا جا رہا ہے کہ گریجولی یعنی کہ بتدریج آہستہ آہستہ یہ سبسڈیز بھی ختم کرنی ہوں گی جو کہ آپ کو اسپیشل انڈسٹریل زونز کو دینی تھی, جو کہ آپ نے انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ نے کچھ سبسڈیز اناؤنس کی تھی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا پھر جو ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے جو طے کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نہ تو آپ اس کی سپورٹ پرائس اناؤنس کریں گے کسی کی بھی فصل کی, اور نہ ہی جو ہے سبسڈیز دی جائیں گی یہ ایگریکلچر سیکٹر کو. تو انہی تمام معاملات پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر خاقان حسن نجیب صاحب, ریلیف تو شاید نظر نہیں آ رہا, اور نیا پروگرام جو $7 ارب کا جو ہم طے کرنے جا رہے ہیں اس میں تو زیادہ پریشانیاں ہیں, اور اس وقت آج ایز وی اسپیک بجلی کے نرخ بڑھا دیے گئے ہیں اور کل کہا جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ کیا جائے گا. تو ہم کیا اب کوئی ہوپ کہیں سے کچھ نظر آ رہی ہے عام آدمی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت آئی ایم ایف کے بغیر سپورٹ کے چلانا ایک امپروڈنٹ پالیسی ہوگی. دیٹس فار شور, اس میں کلیئرٹی ہمیں ہے. پر آئی ایم ایف کے ساتھ کیا پروگرام طے ہوتا ہے یہ ہمیشہ کنٹری اتھارٹیز ریئلی میک اے لاٹ آف ڈفرنس ان دس. یہ نمبر 2 بہت امپورٹنٹ بات ہے. آئی ایم ایف ضروری اس لیے ہے کہ پاکستان کو 73 سے 22 سے 25 ارب ڈالر درکار ہیں اگلے 3, 4, 5 سال ہر سال, اور یہ بغیر آئی ایم ایف کے امبریلا جمع کرنا مشکل ہوں گے. آئی ایم ایف کا پروگرام میکرو اسٹیبلٹی تو ضرور دے سکتا ہے آپ کو جو آپ ان کے ساتھ طے کریں, بٹ وہ پروگرام کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ اس بجٹ کو دیکھیں تو اس بجٹ کا جو اپروچ پیپر ہے نا, فنڈ نے بھی, آئی ایم ایف نے بھی اور پاکستان اتھارٹیز نے بھی ٹیکسیشن کے پوائنٹ آف ویو سے لکھا ہے. آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ جو پریس ریلیز ہے آئی ایم ایف کی, اس میں ٹیکس کا لفظ 11 دفعہ آیا ہے, اس میں ایکسپینڈیچر ریفارم کا لفظ 1 دفعہ بھی نہیں آیا. ضرور ذکر ہے کہ ہم ٹارگیٹنگ آف سبسڈیز کریں گے, پروونسز سے شیئرنگ کریں گے, بٹ ٹو بی ویری ایکسپلیسٹ جو تیسری چیز نہیں آئی ہے وہ ہے کہ جو پاکستان کا ڈیٹ ری پروفائل ہونا ہے, آئی پی پیز والا بھی, پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ بھی اور ڈومیسٹک ڈیٹ بھی, اس کا 1 دفعہ بھی ذکر نہیں ہے. پاکستان کے انرجی سیکٹر کی پرائسنگ چینجز تو ضرور ہیں, پر پاکستان کا انرجی سیکٹر تو ایک تنظیم نو مانگ رہا ہے, ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ مانگ رہا ہے, اس کا بھی جو ذکر ہے وہ جزوی طور پہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واٹ از دی آئی ایم ایف انگیجمنٹ گوئنگ ٹو گیو یو. ہیئرز دا ٹرک ضمیر صاحب, اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو ٹائم اینڈ بریدنگ اسپیس, دیٹس آل اٹ کین گیو یو. تھوڑی سی قیمتیں بڑھ گئیں, 1700-1800 ارب کے نئے ٹیکسز لگ گئے, وہ بھی آپ پہ منحصر تھا کہ آپ کہاں لگاتے, پر جو آپ نے طے کیا فنڈ کے ساتھ, سو وہ زیادہ جو بوجھ آیا ہے وہ آبویسلی انکم ارنرز پہ آیا ہے, وہ نان سیلریڈ پہ آیا ہے, وہ اس طرح ریٹیل پہ بوجھ ابھی بھی شفٹ نہیں ہوا بیکاز ہمارے پاس ہاریزونٹل ایکوٹی نہیں ہے. ہاں ضرور بات ہوئی ایگریکلچر کی, سو ہم گورنمنٹ کو سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ نے اچھا کام کیا, پر جو ایکسپینڈیچر سائڈ آف دا بجٹ ہے وہ چونکہ کمزور ہے. کمزور اس طرح سے ہے کہ اپروچ پیپر اس کا یہ نہیں کہتا کہ میں نے 19,000 ارب کے خرچے کاٹ کے 18,000 ارب پہ لانے ہیں. حکومت یہ کہہ رہی ہے, چلے ہم اس کا بھی کہتے ہیں کہ ادراک ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی سیٹ کی ہے, وہ کام کرے گی اور ہمیں لا کر دے گی کہ لینر گورنمنٹ کیسے ہوگی, پی ایس ڈی پی کا ریفارم کیسے ہوگا, پینشنز کا ریفارم جو ہے وہ آگے چل کے کیسے ہوگا, پروونسز سے فزیکل پیکٹ کریں گے تو پتہ چلے گا ڈیولوشن کیسے ہوگی آف these subjects that are still with us.
سو یہ ہیں کلیدی مسائل. فنڈ آپ کو ٹائم اینڈ اسپیس دے رہا ہے. بالکل صحیح. خاقان ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب کوئکلی مجھے ایک بات بتائیں. ایک تو یہ کہ 12.5% 12.5% انفلیشن ٹارگٹ رکھا ہوا ہے آنے والے دنوں میں, اور دوسرا کیا کہ آپ ڈالر روپی پیریٹی پہ بھی کوئی پریشر دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں, اور تیسرا جو سب سے اہم ہے کہ کیا آپ یہ سب کچھ جو بھی آپ مانیں گے یہ آپ 3 months ڈاؤن دا روڈ یا فرسٹ کوارٹر کے اینڈ پہ یا 2 quarters کے بعد اس کا امپیکٹ عام آدمی کی طرف آنا شروع ہوگا؟ پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ پاکستان میں 38% پہ تھی پچھلے سال مئی میں, اس جون میں 12.6% پہ ہے. اب جیسے آپ نے بجلی کی قیمتوں میں خاطر خواہ تبدیلی دیکھی ہے, پیٹرول کی قیمت بھی اوپر گئی ہے, پاکستان کی گیس کی قیمت میں بھی تھوڑی سی بڑھوتی ہے. پاکستان کو اس وقت تھوڑی سی انفلیشنری اپ ٹرینڈ دوبارہ دکھائی دے گا. میرے خیال ہے یہ یہاں سے 2-3% بڑھ جائیں گی قیمتیں. فوڈ بھی آن دا ٹائٹر سائڈ ہی ہے. سو یس, انفلیشنری امپیکٹ جو ہے وہ نیکسٹ ایئر ایوریج ضرور ہو سکتا ہے 13 سے 15% کے درمیان, بٹ انیشل منتھس میں آپ کو بڑھی ہوئی دکھائی دے گی. آن دی روپی ڈالر پیرٹی, میں ہمیشہ کہتا ہوں روپی ڈالر پیرٹی پہ میں تو وری نہیں کرتا. میں وری کرتا ہوں کہ کیا میرے فنڈامنٹلز اکانومی کے ٹھیک ہیں. اگر پیداواری صلاحیت بڑھے گی تو انفلیشن بھی نیچے آ جائے گی, یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح کم ہو جائے گی, اور روپیہ بھی تب سٹرونگ ہوگا کہ دنیا کو ایکسپورٹ کریں گے ڈالر اگر زیادہ آئے گا. یہ دونوں کام IMF سے تعلق نہیں رکھتے. میں بار بار یہ اس لیے کلیئر کرتا چلا جاتا ہوں کہ یہ اولڈ اسکول ہارڈ ورک ہے جو ہم نے کرنا ہے. This is all local governance actually. Absolutely. Zamir Saab, energy sector, FPR, deregulation of Pakistan economy, these are governance issues. پاکستان میں یہ ساری مینیفیسٹیشنز ہیں کمپٹنس ایشو کے, جو آپ کے اکراس دا بورڈ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے, پبلک سیکٹر میں بھی ہے, آپ کی جو اسٹیٹ رن منوپلیز جو آپریشنل سائڈ پہ ہیں ان میں بھی ہے, ریگولیٹری ایجنسیز میں بھی ہے. سالو کمپٹنس ایشو کو جب تک نہیں کریں گے, وچ از ایٹ دی ہارٹ آف آل دیز ایشوز, یہ سب مینیفیسٹیشنز ہیں, ان کو بینڈیڈ کر کے وقت ضرور گزارا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. آئی وش آئی کوڈ ہیو مور ڈسکشن ود یو, اور انشاءاللہ آپ کو پھر بھی تکلیف دیتے رہیں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.